12ਵੀं हदीस सही मुस्लिम से है 7194 और मिशकात में 3524। मैंने मुस्लिम का नंबर इसलिए बताया कि यह बहुत क्रिटिकल हदीस है आज के दौर के एतबार से, बहुत क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल हदीस। मुस्लिम 7194, मिशकात 3524। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों के, जहन्नमियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिनको मैंने भी नहीं देखा हुआ, इतने सख्त अजाब में है कि अल्लाह ने मुझे उनका अजाब नहीं दिखाया। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। पहला गिरोह जिसके पास गाय की दुमों की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारते होंगे, यानी जालिम हुक्मरान, बनु उमैया, बनु अब्बास के बदमाश हुक्मरान, और आज के भी जो बदमाश हुक्मरान जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकते हैं, जेलों में डाल के लोगों को कोड़े मारते हैं, इनका अजाब बहुत सख्त होना है क़यामत वाले दिन। इतना सख्त कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिखाया गया कि आपका जो कल्ब की रिक्कत थी और नरमी थी, शायद वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। दूसरा गिरोह, मैं अपनी इस्लामी बहनों से मुखातिब हूं, मुसलमान बहनों से, वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हैं, यानी या तो इतना बारीक लिबास है कि जिस्म नुमाया, या इतना चुस्त है कि वो नजर आ रहा है। कई लोगों ने तो हिजाब और बुर्का भी इतना चुस्त होता है कि जिस्म नजर आ रहा होता है। ये कोई हिजाब नहीं है, जो पंजाबी कहते हैं थोक के पकौड़े तलने वाली गल है। हाँ, ये कोई हिजाब नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं आप लोग? वो औरतें जो लिबास पहनकर भी नंगी हो, बारीक और यानी चुस्त लिबास, मॉडर्न दौर में आप कह लें स्किन टाइट जीन्स वगैरह, या जो है वो बिल्कुल टाइट किस्म के बुरके, फैंसी किस्म के बुरके लोगों को अट्रैक्ट करने वाले। अगले अल्फाज सुने, सही मुस्लिम 7194, मिशकात 3524। दूसरों को मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों की झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे। ये आज भी औरतें हैं ना, वो बाज हिजाब किया होता है और ऊपर जूड़ा किया होता है ना, ऐसे वो एक्सटेंडेड एपेक्स नजर आ रहा होता है। अब देखें, बिल्कुल वही चीजें पूरी आ रही हैं। ये मेरे नबी के नबी होने की दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जमाने में तो ये मामलात नहीं थे, यानी डोमिनेट होने के लिए। मायल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों के झुकी हुई कोहानों की तरह होंगे, यानी हिजाब में से भी जूड़ा उनका नजर आ रहा होगा। ये दोनों गिरोह ना जन्नत में जाएंगे, ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, खुशबू भी नहीं आएगी इनको। यह है क्रिटिकल हदीस। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस है, मिशकात में 4429, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत करें, उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबियत करें। औरतें बाल कटवा सकती हैं, लेकिन कंधे से नीचे नीचे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मैंने मसला नंबर 32 औरतों और मर्दों के बालों के और बाकी जिस्म के आज़ा के अहकामात रिकॉर्ड करवा दिए। मर्द कंधे से नीचे नहीं रख सकता, औरत कंधे से ऊपर नहीं कर सकती, मुशाबियत हो जाएगी। इस तरह लिबास में भी मुशाबियत हो जाएगी। अगर कोई भड़कीला लिबास पहना हुआ है किसी मर्द ने, खुसूसन नात खान हजरात और उलमा पहनते हैं, अजीब व गरीब किस्म के लिबास पहनते हैं, नौ बिहाता दुल्हन भी वैसा लिबास ना पहने। लानत फरमाई है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत करें, उन औरतों पर जो उन मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करें। इसी तरीके से एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में और मिशकात में, उसका नंबर है 4431। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन औरतों पर अल्लाह की लानत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से भी लानत फरमाई। बदन गूंदने वालियां, ये टैटू बनवाने वालियां, जो ये जिस्म को खोदा जाता है, मर्द भी ये काम करवाते हैं, उनके ऊपर भी लानत हो जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाह। नंबर 2, दांतों में खिला करवा के खूबसूरत लगने वालियां, ये खिला करवाने वाली, यानी वो नेचर को, उसमें अल्फाज है तखलीक को बदल देने वालियां। नंबर 3, बाल नोचने वालियां, चेहरे के बाल अगर मूछें निकल आए ना, तो ज़ाहिर वो तो मर्दों की मुशाबियत है, औरत शेव कर सकती है अपनी मूछों को अगर जरूरत से ज्यादा निकल आए, खाम खाई ना करती रह के निकली आड़, ठीक है ना, ये भी होता है वो प्लकिंग वाला मामला। इसी तरीके से आईब्रोज औरतें नहीं बनवा सकती। डॉक्टर फरज हाशमी का मौके बिल्कुल गलत है। वो कहती हैं जिसके बहुत बढ़ जाए ना तो वो
وہ کٹوا سکتا ہے. تو یہ کون اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرے گا کہ عام عورت کا یہ سائز ہوتا ہے اتنے انچز میں, اتنے ملی میٹرز میں, اس سے جب آپ بڑھ جائے تو آپ کٹوا سکتے ہیں. یہ اوپن لائسنس نہ دیں لوگوں کو, یہ بالکل غلط ہے. عورتوں کی اگر مونچھیں آئیں یا چہرے پہ بال آ جائیں وہ صاف کر سکتی ہیں تاکہ مردوں کی مشابہت نہ ہو. البتہ یہ والی جو پلکنگ ہے اسی کو اصل میں منع کیا گیا ہے, خوبصورت دکھنے کے لیے یہ کام کرنا, یہ چیز منع ہے. اور بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں 7 الفاظ ہیں, مشکات میں وہ 4430 اور 4432 دیکھ لیجئے گا, کہ جو عورتیں اپنے بالوں میں پرانگدہ کرتی ہیں انسانی بالوں کا. ایک پرانگدہ جو عورتیں کرتی ہیں نا وہ کرتی ہیں جو دھاگے کا ہے. یہ تو جو ہے وہ امہات المومنین سے اس طریقے سے صحابیات سے ثابت ہے. لیکن انسانی عورتوں کے بالوں کا جوڑا کرنا دوسری انسانی عورت کے لیے یہ حرام ہے. چوٹیاں نہیں وہ کر سکتی کہ اس اعتبار سے ظاہر ہے لمبے بال عورت کا حسن ہے, تو اس زمانے میں بھی عورتیں ایسے کیا کرتی تھی. بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. میرے بھائیو یہ تو ہے تقوی کی باتیں, جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ آج بھی بچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یورپ میں خصوصاً فرانس کے اندر جب عورتوں کے چہرے کے نقاب کے اوپر پابندی لگائی گئی تو دل بے ایمان تھے اجتا ٹھہر, اور دل اگر ایماندار ہو جائے تو راستے بھی ٹھہر. پھر عورتوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دیے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں جی ایسی عورتوں سے قربان جو اس طرح اللہ کی وفادار بندیاں ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈسٹ تو آپ میڈیکل ایشو کو تو نہیں روک سکتے نا اس معاشرے کے اندر. کئی لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے ڈسٹ سے, دھوئیں سے, پولن الرجی ہوتی ہے. عورتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے نقاب اتار دیا, انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دیے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سولوشنز بھی دے گا, بالکل دے گا. اور میں کہتا ہوں ان یورپ کی عورتوں کو سلام ہے, یہاں مسلمان عورتیں ان کو بوڑھے ہوتے ہوئے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب آپ نے کرنا ہے. جس نے بات ماننی ہو مانے گی. جس نے وہ جو سورہ توبہ میں آیا نا کہ مومنین کی جانیں اور مال ہم نے جنت کے عوض خرید لیے ہوئے ہیں, جنہوں نے جنت کا سودا کر لیا ان کے لیے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس طریقے سے بعض مرد پوچھتے ہیں جی ہماری فیمیل ٹیچر ہیں ہم کیا کریں, میرے بھائی اسکول کالج بدل لیں, یونیورسٹیز بدل لیں, نہ جائیں. اگر ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہیں پہ پڑھنا پڑتا ہے تو کالے چشمے استعمال کریں. میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ وہ اگر نہ دیکھیں تو وہ پھر ٹیچرز بھی برا مانتی ہیں, خصوصاً جہاں پہ گوریاں بڑھا رہی ہیں تو وہ تو برا مانتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی طرف نہیں دیکھتا. تو بھائی اس کا سولوشن یہ ہے آپ کالا چشمہ استعمال کریں. آپ کے میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے اور دل میں نیت کریں توریہ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی دی تیسی پھر جانی ہے نا کھاندھی, یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ, اللہ کا خوف ہے. تو یہ میں بتاؤں سولوشنز بہت موجود ہیں اور اگر کوئی کرنا چاہے. اور مسلمان مبلغین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, اتنے ڈیسنٹ مبلغین ہیں. نعمان علی خان ہیں امریکہ کے اندر, ڈیسنٹ مبلغ ہیں. مفتی مینک ہیں, بہت ڈیسنٹ مبلغ ہیں. عورتوں کے چہرے کے پردے کے قائل ہیں, لیکن دیکھیں شیطان کس طریقے سے ہائی جیک کرتا ہے. یہی دو لوگ بے پردہ عورتوں جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویوز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بہت دکھ کا مقام ہے. ان لوگوں نے تو رول ماڈل بننا ہے امت کے لیے, جو لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. یہ قرآن کا مزاج ہے. حالانکہ یہ دونوں چہرے کے پردے کے قائل ہیں, لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو انے نو کہ چاہیے دو اکھاں. پبلک تو کہے گی جی وہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ اسکالرس بیٹھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ بیٹھیں. اور پھر خالی بیٹھنا نہیں ہے, میں تو مطلب مجھے کسی نے شیئر کروا دیا, میں نے تھوڑا دیکھا, مجھے اتنا دکھ ہوا. مفتی مینک جو ہے بیٹھے ہوئے وہ عورت کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں. مجھے شرم آئی, میں نے فون کلپ بند کر دیا. تو یہ بڑا دکھ کا مقام ہے. مسلمان جو مبلغین ہیں ان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اس طریقے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو تو ایک سٹیپ آگے ضرورت ہے, وہ تو چہرے کے پردے قائل نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی اگر کر لیں تو بہتر ہے. اور شیخ البانی بھی کہتے ہیں جی ہم تو اپنی عورتوں کو کرواتے ہیں, لوگوں کی عورتوں کو اجازت دے دیے, کر لیں تو بہتر ہے. تو یہ میرے بھائیو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. دل بے ایمان تے اجدا ٹھہر, اور اگر دل ایمانداری پہ ہے انشاءاللہ تعالی معاملات کھل کے سامنے آئیں گے. اور مرد و عورت کا جو اختلاط ہے اس حوالے سے وہ حدیث بہت کریٹیکل ہے بخاری اور مسلم کی, جو مشکات میں 2513 ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. سفر کی جو لمیٹیشن ہے وہ نہیں, ویسے وہ سودا سلب لینے کے لیے اس شہر کے اندر جو بازار ہے وہاں تک جا سکتی ہے حالت امن میں, لیکن سفر اختیار نہیں کر سکتی. اسی حدیث میں الفاظ ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام تو جہاد کے لیے لکھ لیا گیا ہے, میں کیا کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میری عورت, وہ کہنے لگا کہ میری عورت جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے حج کا. آپ نے فرمایا تم جا کے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, جہاد کو چھوڑ دو, عورت محرم کے ساتھ سفر کرے. حج میں ایک گنجائش ہے, اگر بہت بوڑھی عورت ہو اور امن والی صورتحال ہو, امن والی, اور گروپ کی فارم میں جایا جائے, بوڑھی عورت ہو, یہ ساری شرائط ہو, پھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جس کے تحت عورت جو ہے وہ عمرے کے لیے نہیں حج کے لیے جا سکتی ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, مسئلہ نمبر 54A اور B جو میرا حج اور عمرے کے اوپر ہے وہ میں نے ریکارڈ کروایا, اس میں نے اس مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا الحمدللہ. 13ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے, مشکات میں ہے 1065, بہت کریٹیکل حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے. یہ نہیں اب کہا جائے گا یہ عورت کیوں منہ کھول کے آ گئی, دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ, ہر آنکھ. ہر آنکھ کا مطلب ہو گیا غامدی صاحب اب دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا, ہر آنکھ زانیہ ہے, چاہے دل میں بری نیت تھی چاہے اچھی نیت. اور بے شک عورت جب عطر لگا کر, خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے گویا وہ اسی طرح ہے کہ وہ زانیہ عورت ہے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اچھا, جو عطر لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیہ ہے, اور جو بال کھول کے چہرہ کھول کے جائے وہ کیا ہے؟ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کریں نا ذرا اس میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا, خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ پھر بھائی بات کروں گا کہ ماں باپ کو اف تک مت کو, ہاں گالی دے لو مار لو, نہیں. جب اف نہیں کہنا باقی چیزیں منع. جب خوشبو لگا کے نہیں نکل سکتی تو باقی چیزیں امپلائڈ ہوں گی کہ اس سے بڑے لیول کے کام تو بالکل ہی نہیں کر سکتی, بدرجہ اولا نہیں کر سکتی. جب چھوٹے لیول کے کام منع تو پھر اکثر عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے, فرمایا خوشبو نہ لگاؤ. خوشبو ویسے عورت لگا سکتی ہے, پرفیوم کا بھی استعمال جائز ہے, الکوہل پینا منع ہے, کپڑوں کو لگے. میرا مسئلہ نمبر 69B کے اندر میں نے پرفیوم کا, ہومیوپیتھک ادویات کا 69A کے اندر میں نے یہ سارے مسئلے ریزالو کیے ہیں. لیکن اتنی اٹریکٹیو خوشبو نہ ہو کہ وہ باہر پھیلی ہو, یعنی ڈومیننٹ نہ ہو بہت زیادہ, تو وہ لگا سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے جی, آنکھوں کے پردے کی خیر ہے, دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو کپڑے بھی پھر دل کے پردے کی پہنے, یہ کپڑوں والا بھی آپ لوازمات پھر چھوڑ دیں. دل کا پردہ نہیں میرے بھائی, آنکھوں کا بھی پردہ ہے. اور بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے بہت سخت, مشکات میں 86 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, اللہ اکبر, زبان کا زنا فحش گوئی ہے بولنا, ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے, ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے, نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی ورنہ تو آپ کہنا چاہیے دل کا ہی صرف ہوتا ہے, آنکھ کا بھی فرمایا, زبان کا بھی فرمایا, ہاتھوں کا بھی فرمایا. تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کلیئر ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھانی پڑ جائے, یا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن ہے, یا شروڈنگر ویو ایکویشن ہے جو آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے. میرے بھائیو یہ تو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں. مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلتا. تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے. میں دسنا جناب دل کا پردہ کی ہے. دل کا پردہ بتاؤں آپ کو, آج تک میں نے حدیث آن ایئر بیان نہیں کبھی کی ہے, آج سن لیں حدیث. دل کا پردہ کیا ہوتا ہے, اور دل کا پردہ تو بڑا مشکل ہے کرنا. اب میں دل کا پردہ ان کو بتانے لگوں جو کہتے ہیں دل کا پردہ, دل کا پردہ پھر سن لیں آپ, وہ تو بہت سخت معاملہ ہے دل کے پردے والا. وہ 14ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 1771 1771. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی قبریں تھیں بغیر حجاب کے بھی چلی جایا کرتی تھی, اور اپنے دل میں کہتی تھی ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے باپ, ان سے میرا کیا پردہ. لیکن جب سے سیدنا عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو عمر میرے لیے ہے نامحرم, تو میں کبھی بغیر پردے کے اس کی قبر کے پاس بھی نہیں گئی. یہ ہے دل کا پردہ. حالانکہ یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ کہ سیدنا عمر کو اندر سے دیکھ رہے ہیں. جو بندہ 10 فٹ مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے لیے تو پھر کپڑوں کا پردہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بات میری سمجھ آئی لاجیکل. جو بندہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑے بھی پہن کے چلے جائیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا. جو اتنی موٹی جو ہے وہ زمین کی تہ میں سے باہر دیکھ رہا ہے تو یہ 1 ملی میٹر کے کپڑے کے اندر سے نہیں وہ دیکھ سکتا. پھکی دیتی ہے صوفیاں نو جڑے جو اور رزلٹ کٹ دینے,
پھکی لے لو, پھکی ہے ساڈے کو الحمدللہ, الزامی جواب اور اینٹی وینم بہت ہے الحمدللہ, فلسفیکل آنسر, وہ اور طرف چل پڑتے ہیں اس سے. وہ یہ تو انہوں نے اپنی پرہیزگاری بتائی ہے. یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی دیکھ نہیں سک رہا, اس کے باوجود اتنا ایکسٹراڈنری پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتی. عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, مسند نمبر 27 میرا پورا ریکارڈڈ موجود ہے, قبروں کے احکامات, مزارات, گنبد خضرا اس کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا ہے. لیکن اکثر عورت جو جائے گی زوار القبور کرنے والی, اس پہ لعنت ہے. کبھی کبھار عبرت کے لیے ضرور جا سکتی ہے, کوئی منع نہیں ہے الحمدللہ, اس کا جواز موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آج ٹاپک نہیں ہے. تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی وہاں نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے. یہ ہے دل کا پردہ, آج بھی ہے. یہ میں بتاؤں, آپ پاکستان میں کے پی کے میں چلے جائیں, قبائلی عورتیں کبھی اوپر سے ہیلی کاپٹر یا جہاز گزرتا ہے نا, اور وہ سین میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں, اٹھ کے فوراً گھر کے اندر چلی جاتی ہیں, حالانکہ اتنی اوپر سے تو کچھ نہیں نظر آتا یار. یہ ہے دل کا پردہ, ایکسٹراڈنری پردہ, اور فوراً اندر چلی جاتی ہیں. یہ وہی سیدہ عائشہ والا معاملہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے, جو قبر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑا کیا حجاب بھی کر کے چلے جائیں تو وہ دیکھ سکتا ہے. مراد یہ انہوں نے اپنی حیا اور دل کا پردہ, اس لیول کا پردہ انہوں نے بتایا. یہ ہے اصل چیز. دونوں کو پھکی میں نے دے دی ہے. ان سلفیوں کو بھی جو چہرے کے پردہ جو ہے چہرے کے پردے کے کھلا ہونے کے قائل ہیں, ان اہل تشیع کو جو قائل ہیں اس طرح کے, غامدی صاحب کو بھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی. اور پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ دیکھیں جی اس پہ فلاں کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں پوری امت کا اتفاق ہے چہرے کے پردے کے اوپر. مجھے بتائیں کون سا مکتبہ فکر ہے جو ایز اے مکتبہ فکر کہہ رہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ کیا بریلوی اپنی عورتوں کو چہرے کا پردہ نہیں کرواتے, دعوت اسلامی والے؟ کیا دیوبندی تبلیغی جماعت والے اپنی عورتوں کو چہرے کا پردہ نہیں کرواتے ہیں؟ کیا اہل حدیث تو سب سے زیادہ سخت ہیں چہرے کے پردے کے معاملے میں, انہوں نے شیخ البانی کے خلاف کتابیں تک لکھ دی ہیں, وہ نہیں کروا رہے. کیا اہل تشیع کی عورتیں چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں؟ خمینی صاحب سے متاثر ہو کے پاکستان کی عورتوں نے تو چہرے کے حجاب نہیں ہٹا دیے, جنہوں نے ہٹائے ہیں وہ تو غامدی صاحب سے متاثر ہو کے یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے, شیخ البانی سے, ان کا معاملہ الگ ہے. جب پوری امت ایک طرف چل رہی ہے, چند بندوں نے ایک چوہا چھوڑ دیا اور یہ کہتے اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا, اور چار بندے ایک پوری جماعت سے الگ ہو کے ایک مسئلہ بیان کر, اختلاف کہاں سے ہو گیا؟ رون تو انہوں نے ماری ہے. اختلاف تب ہوتا جب مکتبہ فکر کوئی اس کو لے کے چل رہا ہوتا, کہ کوئی ایک یا دو مکتبہ فکر ایز اے مکتبہ فکر کہہ رہے ہوتے جی چہرے کا کوئی نقاب نہیں, پھر پریشانی میری. میں کہتا ہوں یہ تو رفع الاجدین سے بھی چھوٹا مسئلہ ہے چہرے کا. رفع الاجدین والا مسئلہ بڑا ہے کہ اس میں امت میں ایک اچھی خاصی اکثریت جو حنفیوں کی ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے. وہاں آپ دلائل کے اوپر بات کریں, یہاں تو میرے بھائی سارے کروا رہے ہیں, نقاب کروا رہے ہیں چہروں کا. اس مسئلے کو خام خواہ روند مار کے بڑا کر دیا, کوئی بڑا نہیں ہے. امام خمینی, شیخ البانی, ڈاکٹر ذاکر نائک یا جاوید احمد غامدی صاحب کی ان تقاریر کے ذریعے جو ہے یا ان کے فتاووں اور کتابوں کے ذریعے, میں نے شیخ البانی کی وہ کتاب بھی پڑھی ہے, یہ مسئلے بڑے نہیں ہو جائیں گے الحمدللہ. میں نے یہ سارے رد آج اسی لیے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ اس حوالے سے کبھی کسی کی تشنگی باقی نہ رہے. 15ویں حدیث, تھرڈ لاسٹ, سنن ابی داؤد میں بھی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, مشکات میں ہے 4346. یہ ہے اس حوالے سے کہ برقع بھی ہو تو سادہ ہو, یہ نہ ہو کہ اٹریکٹیو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا. یعنی اس میں مرد بھی شامل ہیں. اتنا مہنگا لباس کہ وہ مشہور ہونا چاہیے, عجیب زرق برق. اب تو مردوں کے بھی لباس عجیب و غریب آ گئے ہیں, مطلب سادگی تو ہے ہی کوئی نہیں. اور مولوی سب سے زیادہ وہ تو لگ رہا ہے جنہوں کہتے ہیں سیک کے ہوئے سن. ایڈم نات خان نے کس کس قسم دے زرق پر پگڑیاں ان کی, اس میں بھی گوٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اور پھر اوپر بھی گونے پہنی ہوئی. شہرت کا ان سے میں نہیں فتوا لگاتا, ان سے پوچھیں کس لیے کر رہے ہو تم. پھر وہ پھول لگائے ہوئے پگڑی کے اندر, کوئی کچھ کیا ہوا ہے, کوئی کچھ کر کے سرخ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے, دیکھیں اندازہ کریں. اور عجیب و غریب قسم کی گوٹے والی پگڑیاں اور گونے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں. اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے, اگر برقع بھی ہے تو عجیب و غریب گوٹے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, چست ہیں. یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنی ہے. اللہ سے ڈر جائیں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, جو میں نے شروع میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کی, اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, مشکات میں 4347 ہے, کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اسی میں سے اٹھائے گا. اگر کوئی بے پردہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا
بے پردہ عورتوں کے جو ایکٹیویٹیز ہیں غلط، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ برقعے کے اندر ہے عورت، وہ اسی میں شامل ہوگی. بلکہ ابھی یہ جتنی برے کام کرنے والی عورتیں ہیں انہوں نے برقعے پہن لیے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی اور جن نے جی برقعے والیاں کر دیا نا تو انہوں نہیں پتا دل دا پردہ ہوتا ہے. دیکھو اس سے آپ اچھا میں بھی کوئی جواب دے دوں، اچھا آپ وہ برقعے والی بن جائیں جو یہ نہیں کرتی، لاہور جانے کا راہ پہ دس دو، کرایہ بھی دو نا، آپ وہ بن کے بتائیں. اور جی داڑھی والے بڑے دیکھے ہیں جی، تو میرے بھائی آپ داڑھی رکھ کے پریکٹسنگ مسلمان بن کے بتائیں. سارے داڑھی والے کیا ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ساری برقع نقاب کرنے والی عورتیں جو ہے بےہودہ ہی ہوتی ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ ایویں دل بے ایمان اور اٹھا ڈھیر، اور یہ اصل میں سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جس قوم سے مشابہت کریں گے اس سے مراد پرٹیکولرلی یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم معاشرے کی اقدار کو اپنانا جو ان کی ریلیجس اقدار ہوں، تو وہ قیامت الدین ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننے سے یہ نہیں ہے کہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ غیر اسلامی لباس ہے، ٹائی بھی غیر اسلامی نہیں ہے، نہ یہ سلیپ کا نشان ہے، ورنہ ویٹیکن سٹی کے پاپ نے پہنی ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں ٹائی پہنی نہ پینٹ شرٹ پہنی ہے، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. سکن ٹائٹ نہ ہو، ڈریس پینٹ ہو، یا اگر وہ لوز ہو پینٹ اور اس میں بڑی اوپر شرٹ بھی پہنی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے سے اگر برقعے کے گون کے اندر کسی لڑکی نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے اندر حرج نہیں، لوگوں کے سامنے نہ ہو، گون کے اندر ہو، کوئی حرج نہیں ہے. مشابہت یہ ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا نشان اڈاپٹ کر لیں. مثلاً کوئی مسلمان عورت سندور لگا لیتی ہے، اب یہ نشان ہے مشابہت ریلیجن کی، ہندوازم کی، یہ قیامت دن پھر اس کے ساتھ اٹھے گی. کوئی مرد سلیب لٹکا لیتا ہے اپنے گلے میں، نعوذ باللہ، یہ ہے مشابہت. ورنہ یہ مولوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مشابہت، پینٹ شرٹ میں آگے ان کی ساری مشابہت گھس جاتی ہے. انہوں پوچھو مولوی نے 76 موبائل تو ہی چکے ہیں ایڈے بڑے بڑے، مریداں کو پیسے لٹ کے، ٹھیک ہے، چندوں کے پیسوں سے 30 40 ہزار کے موبائل اٹھائے میں. مجھے تو لوگ فون کرتے ہیں اور پتہ نہیں جی آئی فون 6 آپ کے لیے بھجوا رہے ہیں. میں کہہ رہا میری آخرت برباد کرنے لگے ہو جناب، آندہ فون بھی نہ کرو منو. کتنے لوگ آفرز لگا رہے ہیں کیمرہ بھجوا رہے ہیں. نہیں بھائی اللہ کے بندو، ہم کوئی یہ اس کے لیے چندہ، مجھے اب اس دعوت کے کام میں اندازہ ہوا ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں تو ہم کروڑوں روپے جمع کر سکتے ہیں لوگوں سے لے کے بغیر مانگے. ان کو تو محلے کے لوگ نہیں جانتے، ہمیں تو الحمدللہ پوری دنیا کے سارے بر اعظموں میں لوگ سنتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری بھی بتا رہا ہوں، ان قریب ہمارے یہ ویڈیو لیکچرز انگلش ڈبنگ اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آئیں گے انشاءاللہ. اس پہ ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی. پھر آپ دیکھیں یہ جو مشہور مبلغین ہیں ان کا پھر معاملہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے. ہم لوگ کوئی ترقی کے لیے یا پیسے ہتھیانے کے لیے کام نہیں کر رہے. تو یہ جو مشابہت ہے، موبائل فون گوروں کا اٹھایا، کوئی مشابہت مولوی کو نظر نہیں آ رہی. مولوی جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ٹشکرے بدماش قسم کے جو باڈی گارڈ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کلاشن کوفے ہیں، ان میں کوئی مشابہت نظر نہیں آ رہی. پینٹ میں آگے مشابہت نظر آ جاتی ہے. وہ ہے ریلیجس مشابہت، وہ منع ہوگی. باقی مشابہت جو ہے ظاہر ہے سارے معاملات میں وہ چل رہی ہے، اس کو تو اوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. بہرحال اس میں یہ احتیاط کریں کہ سکن ٹائٹ نہ ہو، جسم نہ نمایاں ہو اور باریک بھی نہ ہو.